असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 3 जनवरी 2026 है, हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी मैं बड़ी क्लियर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रख सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस, एक दिन पहले, अब से 24 घंटे पहले, एटीसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मेरे समेत जो 6-7 सहाफ़ियों को, जो सारे ओवरसीज़ हैं, उन्हें जो 25-25 साल की सज़ा सुनाई है बड़ी जल्दी में, और उसमें फैसले में बहुत सी गलतियाँ भी की हैं। इतनी जल्दी जल्दी इस फैसला करने की क्या वजूहात हैं, इसके पीछे किस किस्म की हिकमत अमली जो है कार फरमा है कि क्या करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो चर्चा मुसलसल हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रोक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान, यानी शरीफ जरदारी आसिम रजीम के दरमियान में एक डायलॉग, एक बातचीत का प्रोसेस जो है लगता है शुरू हो रहा है, जिसका बड़ा चर्चा किया जा रहा है। बिग 5 बड़े डिसीजन मेकर अगर एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि राना सनाउल्लाह कहते हैं, तो फिर मसाइल का हल निकल सकता है। इसकी हकीकत क्या है और इसको चेक करने का लिटमस टेस्ट जो है वो क्या होगा अगर वाकई कोई प्रोग्रेस हमें वहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं। ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के मसाइल जो हैं यमन में कम होने के बजाय बढ़ गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि सऊदी अरब ने रियाद के अंदर यमन के हवाले से कॉन्फ्रेंस, जो सदर्न ग्रुप्स हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की ऑफ़र जो है वो कर दी। अचानक इतनी लचक और फ्लेक्सिबिलिटी सऊदी पोजीशन में क्यों है, और पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से जो हुक्मरान टोला है वो किस किस्म की बातें करता हुआ पाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान और अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान में क्या इक्वेशन हमारे सामने आ रही है। इसराइल ईरान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहता है, लेकिन अमेरिका वेनेजुएला में भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहता है। कुछ लोग एक ट्रायंगुलर इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका और वेनेजुएला में लगता है कि एक डील हो जाएगी, और अगर ये डील हो गई तो फिर ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला भी हो सकता है। जाहिर है इन डेवलपमेंट्स, इन सवालों के साथ बहुत से छोटे छोटे इश्यूज भी लगे हुए हैं। मैं क्विकली बात का आगाज़ करूं एंटी टेरर कोर्ट के वर्डिक्ट से। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स अब मेरे सामने पहले मेरे पास नहीं थी, क्योंकि बहुत कुछ इस हवाले से छप चुका है, पाकिस्तान में छप चुका है, दुनिया भर इंटरनेशनल मीडिया, इसमें रॉयटर्स की स्टोरी आ चुकी है, अल जज़ीरा की स्टोरी आ चुकी है, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्टोरी आ चुकी है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में इस हवाले से और भी एक रिएक्शन हमारे सामने आएगा। ये जो डिसीजन है इसके बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसके अंदर बहुत से तजादात हैं। मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। साबिर शाकिर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो बताने लगे मुझे कि उन्होंने हिसाब किया है कि जिस किस्म का फैसला लिखा गया है उस हिसाब से हमें तकरीबन 80 बरस की सज़ा या 85 बरस की सज़ा मुझे, साबिर शाकिर, हम सबको सुना दी गई है। और मज़े की बात यह है कि जिन लोगों पे पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने आग लगाई, पत्थर मारे, चले गए, कोर कमांडर के घर चले गए, कोर्ट कमांडर का यूनिफॉर्म फाड़ दिया वगैरह वगैरह, उन सबको 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा जुल्म है, उन्होंने भी किया कुछ नहीं। लेकिन हमें डिजिटल टेररिज्म में 85-85 साल की सजाएं उन्होंने सुना दी हैं। पहली कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, एक पाकिस्तानी कानून जो है, पाकिस्तानी लॉ जो है, उसका एक मुसलमा असूल है कि एक्यूज का आप ट्रायल एंड एब्सेंशिया करके उसको सज़ा नहीं सुना सकते। ये एक ऐसा असूल है जिसकी कभी वायोलेशन नहीं की गई। इसकी एग्जाम्पल ये है कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में रिज़ाइन करना पड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ बहाने बना के फौरी तौर पर खिसक गए। इसहाक डार साहब का कोई याद होगा, 2017 में जुलाई में जैसे ही फैसला आया नवाज शरीफ का, इसहाक डार साहब एक कॉन्फ्रेंस का बहाना करके एक सरकारी जहाज़ लेकर वहाँ से सेंट्रल एशिया चले गए किसी मुल्क में, और सेंट्रल एशिया से फ़्लाइट पकड़ी उन्होंने, बरतानिया चले गए, उस वक्त वापस आए, और उसी साथ नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे भी निकल गए। और ये सारे जो हैं उस वक्त पाकिस्तान वापस आए जब नवाज शरीफ साहब और बाजवा के दरमियान एक इक्वेशन और साजिश के नतीजे में हुकूमत गिर गई और फौज के ऊपर इन लोगों का कब्जा हो गया। और इस सारे टाइम पीरियड में 2017, 18, 19, 20, 21, 22 अदालतों के सामने नवाज शरीफ साहब के मुकदमों पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, बिकॉज हसन नवाज, हुसैन नवाज जो हैं उनके बारे में था कि वो बरतानिया से वापस नहीं आ सकते, वो बीमार हैं, वो नहीं आना चाहते, उनसे रब्ता नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। तो अदालतें जो हैं वो कोई फैसले जो हैं उनकी वजह से बहुत से केसेस में नहीं कर सकें। एक और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि मेरे बिहाफ पे और साबिर शाकिर साहब के बिहाफ पे एक बड़े माहिर वकील जो हैं बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, वो अदालत के सामने पेश हुए थे, सिपरा साहब की अदालत के सामने। लेकिन ऑर्डर में ये लिख दिया गया था, उसी वक्त ये फैसला कर दिया गया था कि चूँकि ये एक्यूज़ हैं और जब तक कि पाकिस्तान वापस नहीं आते,
ان کے کیس کی آپ پیروی نہیں کر سکتے, ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتی, یہ پہلے آ کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں. تو کیس وہاں پہ رک گیا تھا, لیکن بعد میں عدالت نے اپنی انفینٹ وزڈم میں ایک سرکاری وکیل کو خود سے ہی ہمارا وکیل بنا دیا. اب قانون کا اصول یہ ہے کہ ایک جو ایکیوزڈ ہے اس کی مرضی, سگنیچر یا اس کی پرمیشن کے بغیر تو کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یعنی ٹرائل ان ایبسینشیا بھی ہوا, اور وکیل جو ہے وہ بھی خود بھی جو ہے وہ ریاست نے یا عدالت نے ہمارے بہاف پہ کھڑا کر دیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کنٹراڈکشن یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ٹائم زون کا فرق تھا 9 گھنٹے کا. امریکہ تو 9 گھنٹے پیچھے ہے پاکستان کے ٹائم سے. ہم تو جب صبح اٹھے تو 9:45 بجے تھے, پاکستان میں 6:45 بج گئے تھے. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز اور بھی ایڈ ہو گئی ہے, وہ یہ کہ جس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب دہشت گردی پاکستان میں کروائی, اس وقت پاکستان میں انٹرنیٹ ہی بند تھا, کیونکہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا جب پاکستان میں فسادات وغیرہ جو شروع ہوئے. بہرحال ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیے کہ ڈان اخبار نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے پاکستان کے اندر, وہ یہ لگائی ہے یوٹیوبر عادل راجہ اینڈ دی ادرس. یہ ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانی فرمائش ہے جی ایچ کیو کی کہ ان لوگوں کو صحافی نہ کہا جائے, ان کو یوٹیوبر کہا جائے. لیکن جو انٹرنیشنل پریس نے ہیڈ لائنز لگائی ہیں, روئٹرز نے, آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے, الجزیرہ نے, وہ ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو عمر قید کی, لائف امپریزنمنٹ کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آئی ایس آئی کا جو ریونج ہے موید پیرزادہ کے خلاف, وہ یہ ہے کہ موید پیرزادہ اب صحافی نہیں رہا, ایڈیٹر نہیں ہے, جرنلسٹ نہیں ہے, بلکہ وہ یوٹیوبر بن گیا ہے. اور اس کی خاطر انہوں نے بہت محنت کر کے میرا ویکیپیڈیا کا پیج جو 2005-6 سے مسلسل چلا آ رہا تھا, سب سے پرانا اگر کسی پاکستانی صحافی کا, ون آف دی اولڈسٹ, یعنی حامد میر صاحب کا شاید اس سے پہلے تھا, لیکن ون آف دی اولڈسٹ جو ویکیپیڈیا انٹری پیج تھا وہ موید پیرزادہ کا تھا. اس کو انہوں نے ختم کروا دیا. بڑے خوش محسوس کرتے ہیں اپنے دفتروں کے اندر کہ موید پیرزادہ صحافی نہیں رہا, وہ ایک یوٹیوبر بن گیا. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے, بیکاز ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہیں آرکینسا یونیورسٹی کے, پاکستانی اوریجن کے, زورین نظامانی ان کا نام ہے, جنہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو طوفان مچ گیا, وائرل ہو گیا. اس میں ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو یہ جنریشن ہے بیبی بومرز کی, جو 60-60 برس کے ہو گئے ہیں, یہ جنریشن زی اور جنریشن الفا جو ہے وہ کیا سوچتی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اب یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے پاکستان کے بیبی بومرز اور بڑے بڑے اثر جو ہیں کہ اب لفظ جرنلسٹ کی اہمیت کب ہے, کیونکہ جتنے انفلوئنسرز ہیں مغربی دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ کانٹرڈکشن اس کی دیکھیے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف نے ایک تھوڑی پولائٹ قسم کی اس کی کرٹیسزم یا کنڈمنیشن کی ہے اس فیصلے کی, ایک سنگل ٹویٹ لکھ کے 4-5-6 لائنوں کا, جس میں انہوں نے عادل راجہ کا اور حیدر مہدی صاحب کا نام نہیں لکھا, صرف میرا, وجہاد سعید خان صاحب کا, شاہین سہبائی صاحب کا اور صابر شاکر کا نام لکھا ہے. لیکن انہوں نے تو کر دیا وہ ٹویٹ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی میجر لیڈرشپ ہے انہوں نے کوئی 2 لائنیں لکھ کر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ بہت عجیب و غریب ہے, یہ قانون کے منافی ہے, صحافیوں کو آپ نے 25 سال کی سزائیں دے دی ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. اب یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی ہمارے سے بہت خلاف ہیں یا کوئی بے حسی ہے؟ نہیں, اس کی وجہ ایک لارجر پالیٹکس ہے جس کے اندر اس وقت بھائی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پھنسا دیا ہے, جو ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ ان ویلاگرز کے ساتھ جو باہر بیٹھے ہیں اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. ابھی میں مزید جس کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ بیرسٹر شیر افضل مروت, بیرسٹر نہیں ہے سوری, شیر افضل مروت صاحب کئی دفعہ پروگرامز میں کہتے رہے, اور فواد چودھری صاحب بھی اس کے بارے میں بہت کہتے رہے کہ سارا مسئلہ ان سوشل ویلاگرز کا ہے, سوشل میڈیا یوٹیوبرز والا کا. اب یہ پالیٹکس ہے کیا, میں مزید آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن میں پہلے تھوڑا سا یہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ اس وقت کیوں کیا گیا ہے, جس فیصلے کی میں نے آپ کو تضادات اور کانٹرڈکشنز بتائیں, یہ جلدی ان کو فیصلہ کیوں کرنا پڑا. دیکھیے, یہ جب انہوں نے رائٹ آف ڈیفنس آپ کو ہمیں ڈینائی کر دیا تھا, جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے پہلے پاکستان آئے, تو یہ فیصلہ تو یہ آج سے 1 سال پہلے یا 12 مہینے یا 14 مہینے پہلے بھی سنا سکتے تھے. یہ فیصلہ تو 9 مہینے پہلے بھی سنا سکتے تھے. یہ فیصلہ تو 6 مہینے پہلے بھی سنا سکتے تھے. یہ فیصلہ کوئی بیچارے جج صاحب سپرا صاحب نے تو نہیں لکھا, یہ فیصلہ تو ظاہر ہے جی ایچ کیو سے اور ان کی جج برانچ سے لکھا ہوا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے اس وقت کیوں کیا ہے, یہ اس کے اوپر کیا بلڈ اپن کرنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو استعمال کرنا ہے. اس کا ایک فیصلے کا استعمال یہ ہے کہ یہ اس کی آڈینس صرف ہم نہیں ہیں, پاکستان کے اندر جتنا بھی میڈیا ہے اس کو بھی انہوں نے یہ باور کروایا ہے, وارن کیا ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے اشاروں سے اور ڈکٹیٹ سے نہیں چلو گے تو دیکھو ہم تمہارا کیا حشر کر سکتے ہیں. ایک چیز, لیکن اس کو انہوں نے یوز کرنا ہے ویسٹرن گورنمنٹس کے سامنے, برطانیہ میں اور امریکہ میں, جہاں یہ اپنا کیس بلڈ اپ کریں گے کہ آپ کی سوئل سے بیٹھ کے یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں اور آپ ان کا راستہ روکیں. ایک اس کا ممکنہ استعمال یہ ہوگا کہ یہ اسے گوگل اور ٹویٹر کے حوالے کریں گے, خاص کر کے یوٹیوب کے لیے, اور کہیں گے کہ دیکھیے ایک عدالت جو ہے پاکستان کی ریسپیکٹیبل ATC عدالت, جج سپرا صاحب کی اسٹروک GHQ, انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کو اس فیصلے میں ان کے یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بند کر دینے چاہیے. تو یہ ان کی اس وقت
حکومت کی ایک تھنکنگ ہے. اب دیکھیں یہ کس کو تھنکنگ کو کیسے لے کے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن فیصلہ الٹیمیٹلی خدا نے کرنا ہوتا ہے. ہم بھی اپنی کوشش کریں گے کہ ان کی یہ سازش جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اب اس کو دیکھیے کہ ایک اپڈیٹ برطانیہ سے یہ ہے کہ، اور یہ بڑا مستند قسم کا اپڈیٹ ہے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے، کہ برٹش اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے لندن میٹروپولیٹن پولیس کی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، اس کے اینٹی ٹیرر یونٹ نے بیرسٹر شہزاد اکبر پہ ہونے والے حملے جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن انہوں نے اوورٹیک کر لیا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ کے اندر ایک سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، تمام پولیس امریکہ کے ہر شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے شہروں میں انڈیپینڈنٹ سٹی پولیس ہوتی ہے، یہ کاؤنٹی پولیس ہوتی ہے. جب شہر کی پولیس کو لگتا ہے کہ کوئی واردات ایسی ہوئی ہے جس کے تانے بانے اس شہر سے باہر ہیں، پھر اس کے اندر فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا اس میں ضرورت ہے کہ ایسی ایجنسی کی جو آل اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس یا گلوبلی کام کر سکے اور انویسٹیگیٹ کر سکے، تو اس میں فوری طور پہ بہت جلدی سے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اس میں انوالو ہو جاتی. برطانیہ میں اس کا ایکویلنٹ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے. اب کیمبرج شائر کی، کیمبرج سٹی کی پولیس نے اپنی پوری رپورٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر شہزاد کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں یہ پلانڈ ٹارگیٹڈ کانسپریسی لگتی ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ صرف کیمبرج میں نہیں ہیں، اس سے باہر ہیں. اب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. لیٹس سی کہ وہ اس کو لے کر کہاں تک جاتے ہیں. اب ہم آئے میں واپس اس چیز کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لارجر پالیٹکس ہے وہ کیوں ڈرتے ہیں سارے لیڈر. انہوں نے اس ایک لائن لکھ کے ٹویٹ بھی بیچارے کر سکتے تھے، وہ بھی انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ نہیں کیا. ہم بیچارے یوٹیوبرز کے حوالے سے، اور اتنے وہ سائلنٹ کیوں ہیں، وہ ڈرتے کیوں ہیں. آپ کو یاد ہے شیر افضل مربت صاحب کیا کہتے رہے، سب کچھ کیا کہتے رہے. ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے کامنٹس ہیں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے، وہ ان یوٹیوبرز نے پیدا کیا ہوا ہے. یعنی سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز نے پیدا کیا ہے. اور اگر سوشل میڈیا سے اور یوٹیوبر سے پاکستان تحریک انصاف کی جان جو ہے وہ چھٹ جائے تو آگے ان کا سفر بڑا آسان ہو جائے گا. ڈان نے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے جس میں اوپر تصویر لگی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی. اس ڈان میں اس میں ویلکم کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 5 کی ڈیسیژن میکرز یا 5 پلیئرز کے حوالے سے انہوں نے جو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کی ہے، یہ انہوں نے کمال کر دیا ہے. رانا صاحب نے بہت زبردست کام ہو گیا، اس کے آگے بہت اچھا ہو جائے گا جب یہ 5 ڈیسیژن میکر کسی کنسنسس پہ پہنچ سکیں. اس کے اوپننگ پیراگراف کے اندر ڈان کی ایڈیٹوریل، جو میرا خیال ہے کہ GHQ کی ہدایات کے اوپر لکھا گیا، یہ ہو سکتا ہے وہیں سے لکھا ہوا آیا. وہ ڈان بڑا سخت انڈر پریشر میں ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلے 2-2.5 مہینوں سے ڈان کو تنخواہیں دینے میں بھی بڑا مسئلہ ہے، بیکاز جو رجیم ہے اس نے ڈان کے سارے ایڈورٹائزمنٹس روک دیے ہیں. ڈان TV کے بھی روکے ہوئے ہیں، ان کے پرائیویٹ ایڈز کے اندر بھی وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو ڈان بڑا سخت انڈر پریشر ہے، اور اسی قسم کے ایڈیٹوریلز ڈان سے لکھوانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جیسا کہ ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا ہے جس کا کہ میں ذکر کر رہا ہوں. اس کے اوپننگ لائنز میں لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، جیسا کہ رانا صاحب سجیسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی ٹیم سے اور کیمپین سے اور جو ایگریسو قسم کے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، یعنی ہم لوگ اور بہت سے لوگ، ان سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈسٹنس اختیار کرنا چاہیے. یہ تھنکنگ جو دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم انہیں ڈسون کر دیں، اور ڈسون وہ کر چکے ہیں، وہ کبھی ذکر نہیں کرتے، اور یہ ہمارا اس پہ پروٹیسٹ نہ کرنا اس فیصلے پہ، یہ اس کی کلاسک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بالکل سرنڈر کر دیا. تو اگر ہم انہیں ڈسون کر دیں، ان ویلاگرز کو، محیط پیرزادہ کو، صابر شاکر کو، حیدر مہدی کو، عادل راجہ کو، شاہین صہبائی کو، وجاہت سعید خان کو، اب ان سب کو اگر ہم ڈسون کر دیں تو پھر ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری بات چیت کامیاب ہو جائے گی. ہمیں کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. انہیں ملے پائے گا یا نہیں مل پائے گا وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں. یہ رانا صاحب کے 5 بڑے پلیئرز کون سے ہیں؟ رانا صاحب کے 5 پلیئرز میں سب سے بڑے پلیئر جو ہے وہ سپریم لیڈر ہیں. اب سپریم لیڈر جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنہ، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا؟ نہیں، سپریم لیڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں. دوسرے بڑے لیڈر جو 5 پلیئرز میں ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. تیسرے لیڈر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. چوتھے لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اور 5ویں جو پرنسپل لیڈر ہیں وہ آف کورس انسیڈ ہے کہ وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر ہے. اور رانا صاحب مسلسل ابھی TV پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ ان 5 میں اگر ایک کنسنسس ہو جائے تو پھر سلوشن جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اصل میں یہ بالکل بوگس آرگومنٹ ہے. یہاں 2 پرنسپل لیڈرز ہیں، 2 پرنسپل کی پلیئرز ہیں. ایک ہیں جنرل عاصم منیر اور دوسرے ہیں عمران خان. تو رانا ثناء اللہ صاحب اس میں زبردستی طور پہ 2-3 اور کیریکٹر ڈال رہے ہیں. چلے نواز شریف کو ڈالتے پھر بھی کوئی بات تھی، آصف علی صرف ساتھ انہوں نے شہباز شریف کو بھی ڈال دیا، بہت ہی زیادہ چیریٹی کر رہے. اچھا، اب اس میں
हकीकत क्या है, राणा साहब को लॉन्च किया गया है नवंबर से। मैं आज इसीलिए एडिटेड वीडियो कर रहा हूँ। नवंबर से राणा साहब की हेडलाइंस मुसलसल छप रही हैं। हर दफ़ा जियो के किसी प्रोग्राम में जाते हैं, फिर उसकी एक हेडलाइन बनाई जाती है, वो हेडलाइन छपती है अखबारों में। तो नवंबर से राणा साहब कह रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। फिर उनकी हेडलाइन लग रही है कि डायलॉग के ऊपर प्राइम मिनिस्टर गौर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे डायलॉग का। अब उनकी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट लगी है राणा साहब की हेडलाइन की शक्ल में, वो ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उन्होंने कभी भी नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब ने माइनस इमरान फार्मूले पे कभी भी शहबाज शरीफ ने इंसिस्ट नहीं किया। हमारे साथ इस किस्म का जुल्म होता रहा है, लेकिन हम तो इस किस्म की पॉलिटिक्स में बिलीव ही नहीं करते। अंदाज़ा लगाएं मुनाफिकत का। लेकिन एक दिन पहले उनकी एक पूरा डायलॉग था उनका, जो उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा, वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब इसमें देखिए कि शहबाज शरीफ साहब के ये एडवाइज़र हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के, सबसे जो इनकॉन्सिक्वेंशियल आदमी है, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, जो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, इनवैलिड आदमी है, वो है शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ को बिल्डअप करते हुए कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे और इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायलॉग कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकेंडरी लीडरशिप है, टर्शरी लीडरशिप है, वो सब हमसे डायलॉग करना चाहते हैं, सब विलिंग है। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान और उसकी बहन जो है वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, और इमरान खान मसलसल लोगों को एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट और मूवमेंट की तरफ उनको उकसा रहे हैं। उनकी बहन कहती हैं कि जो डायलॉग की बात करेगा स्टेज पे, उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं। तो फिर यहाँ पे असल में क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले जैसे कई दफ़ा इन्होंने किया है, ये एक बयानिया शेप कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़। जब भी इमरान खान की तरफ से एक प्रोटेस्ट या एहतजाज की कॉल आती है, हालांकि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जो हालात मैंने आपको बताए, ना तो वो कोई बहुत बड़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने की कैपेसिटी में उनके अंदर है, ना वो करते नज़र आ रहे हैं। वो भी सिर्फ ऑप्टिक्स कर रहे हैं अभी तक सारे, आई एम सॉरी टू से। लेकिन इनको धड़का लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, बिकॉज ये एक बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत अनपॉपुलर रजीम है। इनको लगता है कुछ हो ही ना जाए कहीं, और ये फौरी तौर पे एक काउंटर बयानिया जो है वो शेप करने लग जाते हैं। राना सनाउल्लाह, डॉन के एडिटोरियल लिखने वाले, सारा मीडिया, सारे रिसोर्सेज, सारा हुकूमती सोशल मीडिया इस वक्त एक बयानिया शेप कर रहा है, और उस बयानिया के अंदर सारे रिसोर्सेज जो हैं उसमें ख़र्च कर दिए जा रहे हैं कि इमरान खान की वजह से डायलॉग नहीं हो रहा, हम तो डायलॉग करना चाहते हैं। तो जब भी एक प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर से इन्होंने हवा निकालनी होती है, फिर ये बयानिया पाकिस्तान में शेप करना शुरू कर देते हैं। अब इस बयानिया में सभी को ये खर्च कर रहे हैं। एक लेटेस्ट जो इन्होंने इसमें खर्चा किया है, बलिदान दिया है, वो दे दिया है जनाब इंजीनियर अली मोहम्मद, इनका नाम है, मैं गलत ना कह दूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनका इन्होंने बलिदान दे दिया। बलिदान खैर हिंदुओं का होता है, इन्होंने उनकी कुर्बानी दे दी है यहाँ पे, आई एम सॉरी। तो उसको क्या है कि उनको रखवाया गया अडयाला जेल के अंदर। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्या वजह हो सकती है कि इंजीनियर साहब जो है वो अडयाला जेल ही में जाके कैद हो जाएं? तो ज़ाहिर है कि पूरी की पूरी एक प्लानिंग थी। और अब इंजीनियर साहब को लॉन्च किया गया है लेटेस्ट में, जहाँ वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ऊपर जाके या व्लॉगर्स के साथ बैठ के वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बुड़बड़ाते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो स्ट्रेस में है, मैं ज़्यादा नहीं उनका हाल बताना चाहता। उनको बहुत अच्छे खाने दिए जा रहे हैं, उनको मालची दिया हुआ है, उनको उजरती दिया हुआ है, मुशक्ति दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इमरान खान जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं। ये ऐसी ही चीज़ है जो पहले हमने नहीं सुनी। और ये है कि वो बुड़बुड़ाते रहते हैं। ये भी इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इमरान खान स्ट्रेस से उनका दिमाग जो है वो चलता चला जा रहा है, वो जहनी तौर पे ठीक नहीं है। तो अगर ये रजीम, शरीफ सरदारी रजीम, वाकई ही इस वक्त कोई डायलॉग करना चाहता हो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान स्ट्रोक PTI के साथ, तो ज़ाहिर है फिर ये इस किस्म का बयानिया बिल्कुल शेप नहीं करेंगे। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये तहरीक, जैसे कि आमिर डोगर साहब ने मुतालबा किया नेशनल असम्बली के अंदर, ये फौरी तौर पर ना सिर्फ महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की, अलामा नासिर अब्बास की इमरान खान से एक खुल्लम खुल्ला मुलाकातें होने देंगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर नज़रबंद लीडरशिप है उसकी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की लीडरशिप है, जैसे सुहेल आफरीदी साहब हैं, सलमान अकरम डारा साहब हैं, गौहर अयूब हैं, और बैरिस्टर गौहर हैं, और जितने भी लोग हैं जिनके मैंने, आमिर डोगर साहब हैं, उन सब के और इमरान खान के दरमियान मुलाकातें ये होने देंगे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये चाहते थे कि PNA के साथ उनकी डायलॉग हो जाए, तो उन्होंने PNA की सारी लीडरशिप को सिहाला रेस्ट हाउस जो इस्लामाबाद के करीब है वहाँ सबको रखा हुआ था, जहाँ वो 24-24 घंटे आपस में मुज़ाकरात करते थे अनफेटेड तरीके से। पॉलिटिकल डायलॉग का ये तरीका होता है, पॉलिटिकल डायलॉग का ये तरीका नहीं है जिस तरह से ये मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इमरान खान को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, इस वक्त हालात इकॉनमी के क्या है, बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। पूरे 5 महीने से ये पाकिस्तान के सरकारी अखबार जो हैं दोनों, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डॉन बेचारा, उनमें हेडलाइंस लग रही हैं कि 5 महीने से मसलसल और मतवातर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डाउन द हिल हैं।
ڈان کی اسٹوری کہتی ہے میرا خیال ہے کہ لیٹسٹ 20% اس میں کمی آئی ہے ایئر آن ایئر، مہینہ مہینہ جو ہوتا ہے کمپیریزن. اور ٹریبیون کی اسٹوری کہہ رہی ہے کہ 35 یا 36% ایکسپورٹس کے اندر کمی آئی ہے. میں نے آپ کو ایک پچھلے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے، جو اس کو فورن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے، جو ڈیولپنگ ورلڈ کے لوگ ہیں، امریکہ کو تو اس طرح سے چاہیے نہیں ہوتا فورن ایکسچینج، وہ اپنا ہی پرنٹ کر لیتے ہیں ڈالر. لیکن جو جتنے بھی ملک ہیں پاکستان کی طرح کے، ان کو جو فورن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے اپنی بیلنس آف پیمنٹ کے لیے، اس کے صرف دو طریقے ہیں. یا ان کی ایکسپورٹس میں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، یا پھر ان کی فورن ریمیٹنسز ہوتی ہیں. یہ پاکستان جیسا ملک ہر وقت قرضہ لیتا رہتا ہے IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. اب پاکستان کی ریمیٹنسز جو ہیں، جس کا ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، متحدہ عرب امارات اور جو جھگڑا ہے سعودی عرب کا، اس کا تعلق ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ $38 بلین کے قریب وہ دیکھی گئی ہیں، اور پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ صرف $32 بلین کی تھیں. اب وہ ایکسپورٹس اور کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ کم اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کو جو ان پٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں انفلیشن کی گرانی کی وجہ سے، اور انرجی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے اور ان کو مشکل سے مل رہی ہے، اور بہت زیادہ جو انرجی شارٹیجز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. لیکن ایک اور بھی پرابلم وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس کی بھی بہت پرابلم. یہ ٹیکس کی پرابلمس ان کو کیوں ہیں؟ ٹیکس کی پرابلم اس لیے ہے کہ حکومت چونکہ سرنڈر کر دیا، انہوں نے IMF کی تمام باتیں مان لی ہیں، تو IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو مزید سے مزید امپاور کیا جا رہا ہے. اب وہ امپاورمنٹ ایسی ہو گئی ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جو کارندے اور ہرکارے اور ان کے افسر ہیں، چھوٹے موٹے انسپیکٹر، وہ جا کے مختلف بزنسز کے، وہ سیالکوٹ میں ہوئے، فیصل آباد میں، ان کے دفتروں کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہر وقت ان کے سر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ جب آتے ہیں تو یہ صرف سرکار کا، یہ ریاست کا کام نہیں کرتے، انہوں نے اپنی بھی جیب بھرنی ہوتی ہے، اور پھر اپنے سارے افسروں کی جیب بھرنی ہوتی ہے. انسپیکٹر نے اوپر اسسٹنٹ کمشنر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ایک لٹ مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بزنسز جو ہیں وہ خاص سیالکوٹ میں ہوں یا فیصل آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں، وہ اس وقت خاصے پریشان ہیں، اور یہ بھی ایکسپورٹ کو افیکٹ کر رہا ہے. شوگر کا ایک نیا کرائسس پاکستان میں کھڑا ہو رہا ہے، ہر 3 سال کے بعد یہ کرائسس کھڑا ہوتا ہے. پہلے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، ہمیں ایکسپورٹ کر دینی چاہیے، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اب کمی ہو گئی، ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط تھا، اب ہمیں امپورٹ کرنی ہے. وہی صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہو گئی. پہلے ایکسپورٹ کر بیٹھے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ کرنی ہے، تو پہلے ایکسپورٹ میں پیسے بنائے، اب امپورٹ میں پیسے بنائیں گے، اور اب را شوگر امپورٹ کر رہے ہیں، اس کو پھر پروسیس کریں گے، اس میں بھی پیسے بنائیں گے. یہ اس وقت کہانی چل رہی. اب آئیں یہ جو پاکستان کی ایکسپیکٹ ارننگز ہیں، ان کو خطرہ کہاں لاحق ہے. سعودی عرب جس کا ایک خیال تھا کہ اسٹرائک سے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ مسائل بڑھ گئے. بیکاز گزشتہ 24 گھنٹے میں جو سدرن ٹرانزیکشنل کاؤنسل STC ہے، اس نے ایک کانسٹیٹیوشن ایشو کر دیا ہے، ایک فری اٹونومس ساؤتھ یمن کا. اس کا دھڑکا پہلے ہی لگا ہوا تھا سعودی عرب کو، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کا کانسٹیٹیوشن ایشو کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اینڈ STC از بیکڈ بائی UAE. اب بڑی اسمارٹ موو ہے. اب سعودی عرب نے پریشانی میں فوری طور پہ ریاض کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی سدرن گروپس ہیں انکلوڈنگ دی سدرن ٹرانزیکشنل کاؤنسل اور سب لوگ جو ہیں وہاں پہ آئیں. اور یہ انویٹیشن جو ہے وہ یمن کی جو پریزیڈنشیل کاؤنسل ہے جو سعودی سپورٹڈ ہے اس کے ذریعے دیا گیا. کیا STC اس کانفرنس میں آئے گی؟ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جو ساؤتھ یمن کا ایئرپورٹ تھا ایدن کا، وہ بند رہا، اور وہاں پہ سینکڑوں فلائٹس جو بھی تھیں وہاں پہ کینسل ہو گئیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب نے یہ کنڈیشنلٹی رکھی تھی کہ UAE باؤنڈ متحدہ عرب امارات کی طرف جانے والی تمام فلائٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے جائیں گی جہاں ان کا سیکیورٹی چیک ہوگا. تو STC کنٹرول کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن منسٹری کو، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے یمن میں. انہوں نے سرے سے ساری فلائٹ بند کر دی، جس کے نتیجے میں ایک انٹرنیشنل ریجنل کرائسس وہاں پہ پیدا ہو گیا. یہ کیا کرائسس حل ہوگا یہ بھی کلیئر نہیں ہے. اگر اس کی کوئی ریزولوشن ہوگی تو وہ امریکہ کرا سکتا ہے یا چین کرا سکتا ہے، کیونکہ اور کسی دنیا میں طاقت کا ایسا نہیں ہے جس کا اتنا تھپڑ ہو کہ سعودی عرب بھی ان کی بات مانے اور متحدہ عرب امارات بھی ان کی بات مانے. دو ہی ہو سکتی ہیں. بہت تھوڑا سا سلم چانس ہے کہ روس کرا سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے علاوہ ان دونوں میں کوئی صلح کرا نہیں سکتا. ان کی سمٹ میٹنگ ہونی ضروری ہے دونوں کی، MBS کی اور MBZ کی آپس میں. مین پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں فار انسٹنس ابصار عالم صاحب کے کوئی اسٹیٹمنٹس کو لوگ بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر چلا رہے ہیں، باقاعدہ سلائڈ اس کی بنا کے، جس میں ابصار عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں دہشت گردی کو اسپانسر کیا، بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو، انہوں نے CPEC کے خلاف بہت کام کیا، انہوں نے پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے خلاف کام کیا، اور وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. اگر یہ بات واقعی صحیح ہے اور ابصار عالم صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ابصار عالم صاحب نواز شریف صاحب کے خاندان کے خاصے قریب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شریف خاندان نے یہ فیصلہ اب کیا ہے کہ اگر اف پش کمز ٹو شو تو پھر وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان میں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف ہوگا. یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے. اللہ کرے یہ نہ جائے چیزیں اس طرف، اور امریکہ اور چین کو اس کا حل جو ہے وہ نکال دیں. بیکاز پاکستان کی ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایکسپورٹس کے حوالے سے ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ ایکسپیکٹ ارننگس کے اوپر ہے اس وقت،
اور ایکسپیکٹ ارننگس کا میں سمجھتا ہوں 80-90% جو ہے وہ ان دونوں اکانومیز میں سے آتا ہے. سعودی عرب میں 27-28 لاکھ پاکستانی ہے, متحدہ عرب امارات کے اندر 20-21 لاکھ پاکستانی ہے. یہ 5 ملین کا جو سنگل بلاک ہے یہاں پہ ہے, اور باقی جتنے لوگ امریکہ برطانیہ وغیرہ میں وہ پیسے واپس نہیں بھیجتے بیکاز وہ وہاں پہ جا کے اکانومیز کے اندر اپنی سوسائٹیز میں مرج کر جاتے ہیں. اب میں کوئک آپ کو کامنٹ کر دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 گھنٹے پہلے ایک بڑی خوفناک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے ایران کو وارن کیا کہ ہم لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں, یعنی ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں, اور اگر ایران نے کوئی فائرنگ وائرنگ کی, بہت ہارڈ کریک ڈاؤن کیا پروٹیسٹرز کے اوپر, تو ہم آ جائیں گے آن بہاف آف دی ایرانین پروٹیسٹرز. اچھا, اب حقیقت کیا کہ یہ کوئی, ویسے تو ایران کی طرف سے بڑی سخت اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, وہ نتیجہ نکلے گا, ریجن ڈسٹرائے ہو جائے گا, لیکن ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان دھمکیوں سے پہلے ہی ان کو بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ ملوث ہیں. اور 2022 اور 23 کے مقابلے میں جب ایران کے رجیم نے اپنے پروٹیسٹرز پہ بہت ہارڈ کریک ڈاؤن کیا تھا, اور کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ اس میں زخمی ہوئے یا مارے گئے, اس دفعہ ایران کا رجیم ان پروٹیسٹرز کے ساتھ نیگوسیشن اور ٹاکس آفر کر رہا ہے, اور بھی ڈیتھس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی. تو ایرانینز بڑے سخت ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک بڑا بھرپور رجیم چینج آپریشن کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور اسرائیل کے منسٹرز اور وہاں کے اوپینین میکرز کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. امریکہ مین بائل جو ہے پہلے وینیزویلا میں بھی رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتا تھا, اور لیکن اب وینیزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں نیکولس مادورو, انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک اسپینش پبلیکیشن کو انہوں نے انٹرویو دیا جو بعد میں اسٹیٹ براڈ کاسٹر کے اوپر بھی دکھایا گیا. وہ ویڈیو انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں اگر امریکنز ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی جو مین آئل کمپنی ہے شیورون, جس کے پاس وینیزویلا سے آئل ایکسپورٹ کی کنسیشن ہے, اس کو کسی نے نہیں روکا, باقی سب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ان حملوں میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں جو ڈرگ سمگلرس کے بہانے حملے ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم شیورون جس قسم کی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وینیزویلن آئل انڈسٹری کے اندر, ہم اس کے لیے ولنگ ہیں, اور بھی امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ریگارڈنگ دی ڈرگ کارٹلز اینڈ آل دیٹ. تو مطلب یہ ہے کہ وینیزویلا نے اکارڈنگ ٹو تھیری انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں بیکاز ان کی جو پورا جی ڈی پی آؤٹ پٹ یا ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگریشن کی وجہ سے جو ہیں وہ ہاف ہو چکی ہیں. اب تھیری یہ ہے کہ وینیزویلا کے ساتھ اگر امریکہ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وینیزویلا سے آئل بہت ملے گا امریکہ کو, بہت زیادہ آئل ایکسپورٹس ہوں گی, وینیزویلا کا بہت آئل ہے وینیزویلا کا, پھر ایران کی شامت ہے اور ایران کے اوپر اسرائیلی امریکن حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تھیریز ہیں. ابھی تک تو سچویشن یہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے وینیزویلا کے کیپٹل شہر کراکس جو ہے وہاں پر خوفناک قسم کے دھماکے ہوئے, پتہ نہیں کس نے کروائے ہیں, لیکن ابھی سچویشن کلیئر ہوگی. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.